अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और कहानी के अगले हिस्से के साथ हाजिर हूँ। कहानी का नाम है वो रात का बेनवा मुसाफिर। मुसन्निफ़ हैं अब्दुल हसीब। बाब नंबर 3। सुबह की रोशनी खिड़की की दरज़ों से कमरे में चुपचाप दाखिल हो रही थी। बाहर कौवे काएँ काएँ कर रहे थे और दूर से किसी गली में रेहड़ी वाले की आवाज़ आ रही थी, ताज़ा फल ले लो, मीठे आम, ठंडे खरबूजे। लेकिन समाविया के कमरे में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिल के अंदर के शोर से टकरा रही थी। वो अपनी चारपाई पर दो जानू बैठी थी, चेहरा सपाट था, आंखों में नींद का दूर दूर तक नामो निशान ना था। रात की वही बातें, वही आवाज़ें, वही अल्फाज जैसे दिमाग में मुस्तकिल गूंज बनकर चिपक गए हों। बस एक बार मिलने आ जाओ ना, मैं वादा करता हूँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातें करेंगे, तुम पर कभी ज़ोर नहीं डालूंगा, तुम मुझ पर भरोसा तो करो समाविया। ये अल्फाज रात भर जैसे उसके अंदर हथौड़े की तरह बजते रहे थे। अब सुबह हुई तो लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कोई अदालत लगी हो। जज्बात मुद्दई बने बैठे थे, अक्लो असूल जज की कुर्सी पर, और ज़मीर किसी खामोश गवाह की मानित एक कोने में झुका खड़ा था। असफंद यार की आवाज़ दिल में रस घोलती, मोहब्बत की नरमी से उलझाती, ख्वाब दिखाती और साथ ही दिल में एक ख्वाहिश जगाती कि आखिर कब तक मैं खुद को कैद रखूं? क्या कभी अपने लिए भी जीने का हक नहीं? क्या मोहब्बत कोई जुर्म है? मगर फिर अचानक जैसे पीछे से कोई आवाज़ आती, माँ की नज़रें याद हैं, राफू की गैरत, और वो मुजाहिद जिसने कभी इजहार तो ना किया मगर जिसकी मोहब्बत तेरी खामोशियों में गुंधी थी। उसने एक सर्द आह भरी। वो उठी, अलमारी से अपना दुपट्टा निकाला, शीशे के सामने खड़ी हुई, अपना अक्स देखा। आंखों में बेबसी, पेशानी पर शिकन, लबों पर गोयाई की ख्वाहिश और अंदर कहीं एक जंग, एक ऐसी जंग जिसमें ना कोई फातेह था ना कोई मफतूह। क्या मैं एक बार, सिर्फ एक बार खुद के लिए जी सकती हूँ? उसके दिल ने आहिस्ता से कहा, लेकिन फ़ौरन उसके ज़मीर ने सरगोशी की। मोहब्बत वही होती है जो तुम्हें इज़्ज़त दे, तहफ़्फ़ुज़ दे, मगर आज़ादी की आड़ में तुमसे तुम्हारी रूह ना छीन ले। वो ज़मीन पर बैठ गई, दोनों हाथों से सर थाम लिया। दिल के अंदर एक तूफ़ान था, एक लम्हे को लगता वो सब कुछ छोड़कर भाग जाए, असफंद यार के साथ कहीं दूर, आज़ाद, खुश, बेफ़िक्र, और दूसरे ही लम्हे दिल जैसे बंद मुट्ठी की तरह सख्त हो जाता और वही सख्ती आंखों से आंसू बनकर टपकने लगती। ये कशमकश शायद किसी फ़ैसले की पहली सीढ़ी थी, या शायद एक और ज़ंजीर जो उसने खुद पर डाल ली थी। पहली बार वो तन्हाई में निकलने का फ़ैसला करती है, एक ऐसा फ़ैसला जो उसकी पूरी शख्सियत को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा करता है। वो दिन मामूल के दिनों जैसा ही था। सूरज नर्म धूप बखेर रहा था, हवाएं खुनक थी मगर साकत, जैसे कुछ जानने को रुक गई हों। घर के सेहन में चाय का कप उसके सामने रखा था मगर चाय ठंडी हो चुकी थी, बिल्कुल उसकी सोचों की तरह, जो एक ही जगह पर मंजमद थी। फ़ोन पर असफंद यार का मैसेज आया, बस 1 घंटे के लिए, करीब वाले कैफ़े में। तुम कुछ नहीं कहोगी, सिर्फ मैं बोलूँगा, वादा। ये पहला मौका ना था मगर शायद वो पहला लम्हा था जब उसके दिल ने कोई मज़ाहमत ना की। समाविया ने आहिस्ता से चादर सर पर ली, फिर शीशे के सामने जा खड़ी हुई, अपने चेहरे को बगौर देखा। वही नकाब, वही आंखें, मगर उन आंखों में एक अनजानी रोशनी सी थी, जैसे खौफ और जुस्तजू का इम्तजाज हो। अगर आज ना गई तो शायद कभी ना जा सकूं, और अगर गई तो शायद लौट ना सकूं। ये सोच उसके दिमाग में बार बार गूंजती रही, दिल जैसे कांप रहा था और ज़मीर खामोशी से तकता था। उसने पर्स उठाया, हल्के हाथों से दरवाज़ा खोला। माँ किचन में थी, भाई कॉलेज जा चुका था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, और वो खामोशी जैसे उसके कदमों के साथ चलने लगी। गली की नुक्कड़ तक पहुंची तो कदम लर्ज़ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही दरो दीवार, वही गली जहाँ उसने बचपन गुजारा था, जहाँ मुश्ताक भाई उसकी उंगली थाम कर पहली बार स्कूल ले गया था, जहाँ मुजाहिद की खामोश नज़रें उसके कदमों का रास्ता देखती थीं। क्या मैं ये सब छोड़कर जा रही हूँ? दिल ने आखिरी बार सवाल किया, मगर उस सवाल का जवाब देने वाला कोई ना था। ना माँ, ना भाई, ना वो बचपन, ना वो गली। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, सांस उखड़ रही थी, मगर कदम कदम तेज़ हो रहे थे। कैफ़े महज चंद कदम के फासले पर था। असफंद यार वहाँ पहले से मौजूद था, कॉलर सीधा किए, हाथ में कॉफ़ी का कप थामे, नज़रें दरवाजे पर जमाए बैठा था। और फिर दरवाज़ा खुला। समाविया की आंखें उससे मिली, लम्हा ठहर गया। उसकी सांस जैसे एक तवील कैद से आज़ाद हुई, और ज़िंदगी का पहला फ़ैसला तन्हाई में निकलने का
اس کے وجود پر ایک ناقابل واپسی راستہ نقش کر گیا۔ وہ اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، جیسے کہیں گہری نیند کے اندھیروں سے اچانک کسی خوفناک حقیقت نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کب وہ اتنی دیر تک سوچتی سوچتی سو گئی تھی۔ اب جب جاگ گئی تو اس کو احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر کے اس کمرے میں ہے، وہی پرسکون کمرہ جہاں ہر روز کی تھکن اور سوچوں کا بوجھ سہا کرتی تھی۔ ارد گرد کی خاموشی نے اس کے دل کی بے چینی کو بڑھا دیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے آپ کو سمجھانے لگی، یہ سب کچھ خواب ہے، یہ سب کچھ حقیقت نہیں ہو سکتا۔ اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش میں اس نے اپنے ہاتھوں کو دل پر رکھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ سب محض کوئی برا خواب تھا جو جلدی ختم ہو گیا۔ کمرے کی دیواروں پر پڑتی ہوئی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے تاثرات الجھن اور خوف کا ایک عجیب امتزاج تھے۔ وہ خود سے لڑ رہی تھی، ایک طرف دل کی تڑپ تھی، دوسری طرف خوف اور بند کمرے کی قید۔ وقت جیسے رکا ہوا تھا اور وہ خاموشی میں گم تھی۔ کیا یہ حقیقت تھی یا صرف وہی خواب جس سے وہ بھاگنا چاہتی تھی؟ لیکن دل کی گہرائی میں ایک چھپی ہوئی آواز مسلسل سرگوشی کر رہی تھی، یہی حقیقت ہے، تم اسے نہ دیکھو نہ سنو مگر یہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم سماویہ ہو، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم گھر سے ایسے نہیں جا سکتی، کبھی نہیں۔ اس دوران سماویہ اپنے بھائیوں سے نظریں چرانے لگی تھی۔ جب دل میں چور ہو تو انسان اپنے محافظوں سے شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور سماویہ کے دل میں یہ احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ رافع، حیدر اور مشتاق جو اس کے بھائی اور محافظ تھے، ان کے سامنے آتے ہوئے اس کی آنکھیں جھک جاتی۔ ایک دن اس نے وہ قدم اٹھا لیا جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا، وہ فیصلہ جس کے نتائج وہ خود بھی نہ جانتی تھی۔ لیکن محبت کی دیوانگی، معصومیت اور اعتماد نے اسے ایک ایسی راہ پر ڈال دیا تھا جہاں انجام کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ یہ راہ جو خوابوں اور حقیقت کے بیچ معلق تھی، اسے ایک انجان انجام کی طرف لے جا رہی تھی۔ مگر حیرانی اور عجیب بات یہ تھی کہ اس انجام کی بنیاد بھی سماویہ خود ہی رکھنے جا رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس نئے باب کو شروع کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے اس قدم کے ممکنہ نتائج کا ادراک ہی نہ ہوا۔ دل کی دھڑکنوں کی زبان عقل کی باتوں کو دبا دیتی ہے، اور یہی سماویہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں اسفندیار کی محبت اس قدر گھر کر چکی تھی کہ وہ ہر دوسری بات کو نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، بہت عجیب۔ ان کے دل میں اگر کوئی محبت کا بیج بو دے تو یہ محبت کی سرزمین پر ایک گھنا درخت اگا دیتی ہیں۔ یہ اپنے خوابوں کی دنیا میں اتنا مگن ہو جاتی ہیں کہ حقیقت کی سخت زمین کو بھول بیٹھتی ہیں۔ سماویہ بھی ایسی ہی لڑکی تھی، معصوم، جذباتی اور محبت کی کشش میں کھوئی ہوئی۔ اسفندیار کی باتیں اسے سکون دیتی تھیں اور اس کی محبت کا یقین سماویہ کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ مگر یہ بھول جانا کہ محبت صرف خواب نہیں بلکہ ایک ڈراؤنا خواب بھی بن سکتا ہے، سماویہ کے لیے مہنگا ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے خود کو بار بار تسلی دی کہ یہ محبت سچی ہے، یہ خواب حقیقت بن جائیں گے اور ایک دن اسفندیار سچ مچ اس کے لیے سب کچھ کر گزرے گا۔ لیکن دل کی یہ تسلیاں اس کی زندگی کے انمٹ اصولوں کو بھلا رہی تھیں۔ وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ وہ کس راہ پر قدم رکھ چکی ہے اور وہ راہ اسے کہاں لے جائے گی۔ یہ لڑکیاں اپنی محبت میں فنا ہونے کے لیے تیار ہوتی ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتی کہ یہ فنا اکثر انہیں ان کے اپنوں سے دور کر دیتی ہے، ان کے یقین، ان کی عزت اور ان کے اعتماد کو چیلنج کر دیتی ہے۔ سماویہ کے لیے بھی یہ عشق ایک ایسی آزمائش بننے والا تھا جس کے اثرات اس کی پوری زندگی پر مرتب ہو سکتے تھے۔ سماویہ اور اسفندیار کی محبت دن بدن پروان چڑھ رہی تھی۔ وہ راتوں کو دیر تک باتیں کرتے اور اسفندیار کی میٹھی باتیں سماویہ کے دل کو سکون دیتی تھیں۔ اس کے لیے یہ ایک بالکل نیا تجربہ تھا، محبت کی یہ قسم جو ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتی ہے۔ سماویہ کے لیے اجنبی مگر دلکش تھی۔ سماویہ کی زندگی میں محبت کے معنی ہمیشہ خاندانی محبت تک محدود رہے تھے، ماں باپ کی شفقت، بھائیوں کی حفاظت اور دادا جان کی نصیحتیں۔ اور مجاہد، وہ تو کہیں گم ہو گیا تھا۔ عبدالرافع اس کے بھائی ہونے کے ساتھ اس کا سب سے اچھا دوست بھی تھا۔ وہ اس کے ہر مسئلے کو سنتا اور اس کے ساتھ کھڑا رہتا، مگر اس محبت کی نوعیت الگ تھی، یہ محفوظ اور بے لوث تھی۔ لیکن اسفندیار کے ساتھ جو محبت کا رشتہ جڑ رہا تھا، وہ نئی زمین پر ایک نیا درخت اگانے کی کوشش تھی، جس کی جڑیں اندیکھے جذبات اور خواہشات میں پیوست تھیں۔ سماویہ کے دوست بہت کم تھے، اور جو تھیں بھی ان کے ساتھ اس کی بات چیت زیادہ نہ ہوتی تھی۔ فاطمہ واحد ایسی دوست تھی جس کے ساتھ اس کا رشتہ گہرا تھا۔ موبائل فون آنے سے پہلے ان کی باتیں تقریباً ختم ہو گئی تھیں،
مگر سوشل میڈیا کے ذریعے پھر سے ان کا رابطہ بحال ہوا۔ فاطمہ سچ مچ سماویہ کی سچی اور پکی دوست تھی، جو نہ صرف اس کے دکھ درد سنتی بلکہ اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتی۔ فاطمہ سماویہ کو زندگی کی پیچیدگیوں سے بچانے کے لیے اکثر نصیحتیں کرتی اور اپنی زندگی کے تجربات سناتی۔ سارا دن سماویہ نے بے شمار کام کیے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ گھریلو صفائی، کپڑوں کی دھلائی اور گھر کے ہر گوشے کی جھاڑ پوچھ میں مصروف رہی، لیکن دل کہیں اور تھا۔ اس کی زندگی کی تلخ حقیقتوں سے وہ خود کو کترانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سب کچھ نظر انداز کر بیٹھی تھی، جیسے خود کو ان سارے مسائل سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر دماغ میں گمبھیر فکر نے ایک خوفناک بھوت کی مانند اسے گھیر لیا تھا، جو خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا تھا اور زور زور سے چیخ رہا تھا۔ یہ بھوت اس کا وہ راز تھا جو اب مزید اسے بوجھل کر رہا تھا۔ اگر اس نے اپنی بات کسی سے نہ کی تو لگتا تھا جیسے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی۔ ہمت جمع کر کے اس نے فاطمہ کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بڑی حیران ہوئی تھی کہ سماویہ کے پاس اب موبائل ہے، کیونکہ پہلے وہ اپنے فون کے بغیر ہی بات کرتی تھی اپنے بھائی رافو کے فون سے۔ رات کا وقت تھا۔ گھر کی چھت پر کھڑی شدید گرمی اور پسینے میں شرابور سماویہ نے اپنا موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم فاطمہ۔ کچھ دیر انتظار کے بعد فون کی دوسری جانب سے جواب آیا۔ وعلیکم السلام سومی، تم کیسی ہو؟ کتنے دنوں بعد فون کیا، کہاں تھی؟ سماویہ نے اپنی اداسی اور گھبراہٹ کے باوجود بات شروع کی۔ وہ ہر بات فاطمہ کو سنا رہی تھی۔ مناہل اور مجاہد کی بچپن کی محبت، انسٹاگرام پر اسفندیار کے ساتھ ہونے والی باتیں اور خاص طور پر مجاہد کی محبت کا پتہ چلنا۔ وہ سب کچھ کھل کر بیان کر رہی تھی، جیسے ایک بوجھ اتار رہی ہو۔ فاطمہ نے سنجیدگی سے کہا، سومی ایسا کوئی قدم مت اٹھانا، تم مجھ سے ملنے مت جانا۔ تم جانتی ہو تمہاری ماں کتنی سخت ہے اور گھر کا ماحول کیسا ہے۔ کوئی لڑکے سے ملنے جانا وہ تمہیں سمجھ نہیں پائیں گی۔ لیکن سماویہ نے ہمت سے کہا، میں اپنی ذات بننا چاہتی ہوں، میں اس گھر میں رہ کر تھک چکی ہوں۔ فاطمہ نے نرم لہجے میں جواب دیا، ارے تم تھک گئی ہو؟ تمہارے کتنے محبت کرنے والے ہیں، مگر سب کی دنیا میں دکھ اور تکلیفیں ہیں۔ وہ لوگ تمہیں توڑ دیں گے، تم نے کبھی اسفندیار کو دیکھا بھی نہیں۔ سماویہ نے غصے سے کہا، وہ غلط نہیں ہے، تم غلط کہتی ہو۔ فاطمہ نے جلدی سے بات بڑھانے کی کوشش کی، میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ ان دونوں کی بات چیت میں تنازع بڑھتا گیا، ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنے میں ناکام، مگر دلوں میں محبت اور فکر کا سلسلہ جاری رہا۔ آخرکار بات چیت کا یہ سلسلہ ایک کھینچاؤ بن کر ختم ہوا، جہاں دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے درد اور فکر بسا ہوا تھا۔ سماویہ کے دل میں اسفندیار کی محبت گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اسے یہ محسوس ہوتا کہ اس کی زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا ہے جو اس کے دل کی بات کو سمجھ سکتا ہے، جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور جس کی باتیں سن کر اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ نیا احساس اسے خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انجانے خوف میں بھی مبتلا کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس راستے پر چلنا آسان نہ ہوگا، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں اسے بار بار اسفندیار کی طرف کھینچ رہی تھیں، اور وہ غلط تھی۔ زندگی جیسے ایک نئی کہانی شروع کر رہی تھی، مگر سماویہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ فاطمہ جو ہمیشہ سماویہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، شاید اب بھی اس کے دل کے خدشات کو سمجھ سکتی تھی، مگر سماویہ اس محبت کے جال میں اس حد تک پھنس چکی تھی کہ اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ سماویہ کی زندگی میں سکوت کا ایک گہرا سا موسم چھا گیا تھا، جیسے کوئی خاموش درخت بے جان کھڑا ہو، جس کی شاخیں تو ہل رہی ہوں مگر ان میں آواز کا کوئی سراغ نہ ہو۔ اس کی زندگی بھی اب ایسی ہی ہو چکی تھی۔ وہ دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہتی، اپنے بھائیوں اور گھر کے تمام افراد کی خدمت کرتے ہوئے خود کو کسی روبوٹ کی طرح محسوس کرتی، مگر اس کا دل اور دماغ اسفندیار کے گرد گھومتے رہتے۔ اس کے اندر ایک عجیب کشمکش چل رہی تھی۔ کبھی وہ فیصلہ کرتی کہ اسفندیار سے ملنے جائے گی، اس سے اپنے دل کی بات کرے گی اور اس محبت کو ایک نیا راستہ دے گی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے ہی فیصلے کو مسترد کر دیتی، خوف اور شرم کے سایوں میں خود کو قید کر لیتی۔ لیکن اسفندیار کی باتیں، اس کے میٹھے جملے، اس کی تعریفیں اور محبت کے وہ وعدے سماویہ کے دل کو ہر رات ایک نئے خواب میں لے جاتے۔ وہ اس کی گہری اور دلکش آواز کو سوچتی رہتی، اس کی باتوں کو بار بار دہراتی اور پھر ان خیالات میں کھو جاتی۔ رات کا وقت اس کے لیے جادوئی تھا۔ جب سب سو جاتے اور خاموشی پھیل جاتی تو وہ اسفندیار کے پیغامات کے سہارے ایک نئی دنیا میں قدم رکھتی۔ اس دنیا میں صرف وہ دونوں ہوتے اور وہ محبت کی باتیں کرتے۔ اسفندیار کا کہنا، سماویہ تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت انسان ہو، اس کے دل میں ایک ناقابل بیان خوشی بھر دیتا۔ یہ وہ وقت تھا جب سماویہ اپنی ذات کو، اپنی دنیا کو اور اپنے اصولوں کو
سب کچھ بھول کر اس محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتی۔ جب انسان اپنی ذات کو بھولنے لگتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی پہچان بلکہ اپنی زندگی کی حقیقتوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ سماویہ بھی اپنی دنیا سے کٹتی جا رہی تھی۔ دن میں وہ سب کے سامنے وہی پرانی سماویہ نظر آتی، مگر راتوں کو وہ ایک نئی سماویہ میں بدل جاتی جو اپنی محبت کی خوشبو میں مدہوش تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ یہ خواب کبھی ختم نہ ہو، مگر خواب بھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ کاش یہ لڑکیاں یہ حقیقت جانتی ہوتی۔ یہ سکوت، یہ کشمکش اور یہ محبت کا جادوئی حصار سماویہ کو اس حد تک کھینچ چکا تھا کہ اب وہ اس سے باہر نکلنے کے لیے خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی محبت اسے کسی انجانے راستے پر لے جا رہی تھی، ایک ایسا راستہ جس کا انجام اس کے لیے ابھی ایک معمہ تھا۔ سماویہ کے دل کی کشمکش اب اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، اور یہ جنگ جو وہ اپنے اندر لڑ رہی تھی اسے تھکا چکی تھی۔ ایک طرف محبت کے نرم گیت تھے جو اسفندیار کی باتوں سے اس کے دل میں گونج رہے تھے، اور دوسری طرف اپنے گھر، اپنی تربیت اور اپنی قدروں کا بوجھ تھا جو ہر لمحہ اسے اپنی ذمہ داریوں کی یاد دلاتا تھا۔ لیکن اب سماویہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس معمہ کو حل کرے گی۔ وہ اپنی زندگی کو اس گہرے سمندر سے نکال کر کنارے پر لانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ محبت کے اس کھیل میں وہ خود کو مکمل طور پر کھو دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی حقیقت سے بھاگنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ اسفندیار کی باتوں نے اس کے دل میں ایک عجیب سی کوئی چیز بھر دی تھی، مگر اس کے ذہن نے ایک اور کہانی لکھی ہوئی تھی۔ سماویہ نے اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے خود سے پوچھا، یہ محبت ہے یا محض ایک جذباتی کمزوری؟ کیا اسفندیار واقعی وہ شخص ہے جس پر میں بھروسہ کر سکتی ہوں؟ کیا اس محبت کا کوئی انجام ہے، یا یہ ایک خواب کی طرح بکھر جائے گی؟ یہ سوالات اسے کسی جواب کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ اب مزید ذبذب میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسفندیار سے ملاقات ہی اس کے سارے سوالات کا جواب دے سکتی ہے، لیکن اس ملاقات کے خیال سے اس کے دل میں خوف اور خوشی کا عجیب سا امتزاج پیدا ہو رہا تھا۔ سماویہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسفندیار سے ملے گی، لیکن یہ ملاقات صرف اس بات کے لیے ہوگی کہ وہ اپنی زندگی کی اس پیچیدہ باب کو بند کر سکے یا اس کا حل نکال سکے۔ اس نے اسفندیار کو ایک پیغام لکھا، اسفندیار، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ پیغام بھیجتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ پیغام صرف ایک ملاقات کا وعدہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی زندگی کے ایک بڑے فیصلے کا آغاز تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ملاقات اس کی زندگی کو یا تو سکون دے گی یا اسے مزید ہلا کر رکھ دے گی، مگر اب وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتی تھی کسی بھی قیمت پر۔ سماویہ کا دل عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف اسفندیار کی محبت تھی جو اس کی دنیا میں ایک نیا رنگ بھر رہی تھی، اور دوسری طرف اس کے بھائی عبدالرافع کی محبت اور بھروسہ جو اسے ہمیشہ سے ایک مضبوط سہارا دیتا آیا تھا۔ مگر محبت کا جذبہ جو عقل و منطق سے بالا تر ہوتا ہے اسے اندھا کیے جا رہا تھا۔ صبح کا منظر خاموشی سے طلوع ہوا تھا۔ نرم دھوپ کی کرنیں کمرے میں چھپے اندھیرے کو ختم کر رہی تھیں، مگر سماویہ کے دل کا اندھیرا ابھی باقی تھا۔ عبدالرافع جو ہمیشہ سماویہ کا خیال رکھنے میں پیش رہتا تھا، ناشتے کے لیے پراٹھا مانگ رہا تھا۔ ارے آج تو گرم گرم پراٹھا بنا دو سماویہ، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ سماویہ نے پراٹھا بنانے کے دوران ایک چالاکی سے سوچا ہوا منصوبہ پیش کیا۔ عبدل، میری دوست فاطمہ کا نکاح ہے پرسوں، اور کل اس کی مہندی ہے۔ مجھے واقعی اس سے ملنا ہے، پلیز تم کوئی بہانہ بنا کر مجھے جانے دو۔ رافع نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سماویہ، تم جانتی ہو کہ بابا اور ماما کبھی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر وہ دے بھی دیں تو یہ ایک مشکل کام ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ ہمارے گھر کی روایات کیا ہیں۔ سماویہ نے جلدی سے بات کاٹ دی اور التجا بھری نظروں سے بولی، میرے بھائی پلیز، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا۔ یہ میری بچپن کی سب سے اچھی دوست ہے، میں اس کی شادی پر جائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ رافع کا دل بہن کی بات پر پسیج گیا۔ ٹھیک ہے، میں کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے نکل گیا اور سماویہ اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے پراٹھا بنانے لگی، مگر جیسے ہی وہ پراٹھے پر گھی لگانے لگی اس کے دل میں ایک عجیب سا جھٹکا لگا، جیسے کوئی اندر کی آواز چیخ کر کہہ رہی ہو، سماویہ تو کیا کر رہی ہے؟ یہ وہی بھائی ہے جو تیرے لیے ہر وقت ڈھال بن کر کھڑا رہا، جو تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور تیرے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے، اور تو اس کو ہی دھوکہ دینے جا رہی ہے۔ یہ سوچ اسے پل بھر کے لیے روکنے لگی، لیکن اسفندیار کی محبت بھرے الفاظ، اس کی مدھر آواز اور وہ باتیں جو اسے دنیا و ما فیہا سے غافل کر دیتی تھیں، فوراً ذہن میں آ گئیں۔ اس محبت نے اس کے دل و دماغ پر ایسا غلبہ کر لیا کہ بھائی کی محبت اور فرض کا احساس کہیں دب گیا۔
پراٹھا بناتے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے صرف اسفندیار کا چہرہ تھا اور دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح اس سے ملاقات ہو جائے۔ سماویہ کے دل میں یہ یقین تھا کہ اس کا کام ہو ہی جائے گا۔ اسے اپنے بھائی عبدالرافع پر مکمل بھروسہ تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی ہر بات مانتا آیا تھا۔ رات کے کھانے کے دوران سماویہ نے اپنی بات سب کے سامنے رکھی۔ اماں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ اماں نے اپنی نظریں اٹھا کر سماویہ کی طرف دیکھا اور بولی، ہاں بولو بیٹی۔ سماویہ نے اعتماد سے کہا، میری دوست فاطمہ کا نکاح پرسوں ہے اور کل مہندی کی تقریب ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس سے مل آؤں۔ یہ سنتے ہی مشتاق نے غصے سے سماویہ کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی آج تک کسی دوست کی شادی میں نہیں گئی اور تم جانا چاہتی ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ سماویہ نے بمشکل اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کی لیکن تب تک حیدر بھی مشتاق کی بات کی حمایت میں بول پڑا، بالکل، خاندان کے اصول توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دادا جان جو کھانے میں مصروف تھے اس ساری بحث کے دوران خاموش رہے اور اماں جان نے سب کے فیصلے کے بعد کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ماحول پر ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد عبدالرافع نے خود ایک حل پیش کیا، میں خود اسے فاطمہ کے گھر چھوڑ آؤں گا اور باہر ہی انتظار کروں گا جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔ یہ فیصلہ سب کو قابل قبول تھا اور اس طرح سماویہ کو اجازت دے دی گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور عبدالرافع کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، عبدل، بہت شکریہ، میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ عبدالرافع نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ماننی ہوگی۔ صبح میں تمہیں فاطمہ کے گھر چھوڑ دوں گا لیکن مجھے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ جیسے ہی میرا کام ختم ہوگا میں تمہیں واپس لے آؤں گا، لیکن اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ بابا نے مجھے جانے سے منع کیا تھا۔ سماویہ نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ سماویہ کے لیے یہ ایک بڑی راحت تھی۔ وہ خوشی کے ساتھ اپنے بستر پر لیٹ گئی لیکن اس کا دل ابھی بھی تذبذب کا شکار تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور انسٹاگرام کھولا تو وہاں اسفندیار کا میسج جگمگا رہا تھا، السلام علیکم، صبح ملنے آ رہی ہو؟ سماویہ نے فوراً جواب دیا، ہاں ضرور آؤں گی۔ اسی دوران اسفندیار کی کال آنے لگی۔ سماویہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹھائی۔ السلام علیکم، سماویہ نے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اسفندیار نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، سماویہ نے جواب دیا۔ اسفندیار نے گہری سانس لی اور کہا، میں تم سے صبح ملنا چاہتا ہوں۔ سماویہ نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ اسفندیار نے کہا، تمہیں لاہور سے راولپنڈی آنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی سماویہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ راولپنڈی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سماویہ نے تیز لہجے میں کہا، مجھے پتہ ہے تمہارے گھر والے کبھی اجازت نہیں دیں گے، اسی لیے یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے تم میرے پاس رہو گی۔ سماویہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، سماویہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اسفندیار نے مایوسی سے کہا، اگر تم کل مجھ سے ملنے نہیں آؤ گی تو یہ ہمارا آخری رابطہ ہوگا۔ سماویہ نے کانپتے ہاتھوں سے فون بند کر دیا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ کیا وہ اپنے خاندان کی عزت کو قربان کر کے اسفندیار سے ملے گی یا محبت کو چھوڑ کر اپنے اصولوں کا ساتھ دے گی؟ یہ فیصلہ اسے صبح کرنا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس فیصلے کے نتائج اس کی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔